अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिफ्स टीवी। नाज़रीन, आज डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की। उसके बाद उनका जो बयान है उसके ऊपर बात करेंगे। उसको लोग किस पैराई में ले रहे हैं और उसका अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा आज ईरान ने एक और नया मिसाइल जो है, साजिल नाम उसका है, वो जो उन्होंने दागा है इस वक्त इसराइल के ऊपर, वो कितना ख़तरनाक मिसाइल है और वो क्या कुछ कर सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त जो इजराइली हैं उनकी क्या हालत है, इजराइल के अंदर लोग जो हैं वो कितने परेशान हैं और वो इस वक्त आज़ादाना ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और वो शेल्टर के अंदर रहते हैं। जो ही सायरन बजता है सब लोग भाग के शेल्टर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ईरानी जो हैं वो सड़कों के ऊपर दंदनाते फिर रहे हैं, बल्कि जश्न मनाते फिर रहे हैं, जुलूस निकालते फिर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ फुटेज भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे एक बड़ी ही फ़नी स्टेटमेंट जो है वो इजराइल की तरफ से जो आई है कि जिन जिन लोगों के घरों के नुकसान हुए हैं उनको कितने पाकिस्तानी रुपीज़ में पैसे दिए जा रहे हैं। फ़िलहाल हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त ईरान के, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि हमारे यहाँ सिलेंडर नहीं होता, टिल डेथ हम लड़ेंगे। ये वही बात है जो इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में कही थी। उन्होंने कहा कि जंग आपने शुरू की, मिसाइल आपने मारे हैं, हमें अपने डायलॉग से, अपनी ट्वीट से डराने की कोशिश ना करें, हम डरने वाले नहीं हैं। इसी तरह ईरान के अंदर नौजवानों की एक जो तंजीम है जिनका यूनिफॉर्म भी अपना है, वो किस तरह की बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, पहले आप ये छोटी सी वीडियो देख लें साइड पे, फिर बात करते हैं। देखें جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ملت قهرمان ایران سامانه پدافندی ارتش صهیونی را در طول چندین عملیات پیشین هدف قرار گرفت. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده بود که درهای جهنم به جی ناظرین، یہ اپنی جو ایرانین زبان ہے اس میں وہ گفتگو کر رہا ہے اور وہ اسرائیل کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے گھٹ گھٹ کے جو آپ کے شیلٹر ہوم بنے ہوئے ہیں ان کے اندر زندگی گزارنی ہے یا پھر وہ آپ اپنے شہروں سے بھاگ جائیں، کیونکہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اس نوجوان کی طرف سے ایک ایڈوائز ہے جو اسرائیل کے لوگ ہیں ان کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک تصویر دکھا رہے ہیں۔ یہ تصویر جو ہے یہ ایک بس ڈرائیور نے کیا کیا کہ جب وہاں پہ سائرن بجے کہ جی میزائل آ رہے ہیں تو اتنا گھبرا گیا کہ اس نے جا کے دیوار کے اندر جو ہے وہ بس مار دی۔ حالانکہ ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی ہے کہ ایران کے اوپر بم گرا رہا ہے اسرائیل اور ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ اپنی گاڑی صاف کر رہا ہے۔ وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی، مجھے مل نہیں رہی تھی ورنہ میں وہ چلا دیتا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے شیلٹر کے اندر جو ہے وہاں چھپے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتے ہیں، جو ہی کوئی سائرن بجتا ہے بھاگ کے پھر اسی جگہ گھس جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایران کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح باہر جو ہیں موٹر سائیکل کے اوپر ریلی نکال رہے ہیں، گاڑیوں کے اوپر ریلی نکال رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں ذرا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائڈ کے اوپر کہ کس طرح وہ جو ہے وہ ایک جیسے جیتا ہوا ہوتا ہے کہ جنگ کے دوران جو لوگ جیت رہے ہوتے ہیں ان کا جو اس وقت مورال ہے وہ یہ ہے۔ اور دوسری طرف جو اسرائیل کے لوگ ہیں وہ اپنے ہی جو گورنمنٹ ہے اس کو الزام دے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بلا وجہ کا پنگا کیوں لیا۔ ناظرین، ایک امریکن جو ہیں آفیسر ہیں جو ابھی یونیفارم میں ہیں، نظر آ رہی ہیں، یہ ریٹائرڈ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں۔ پہلے آپ ذرا سن لیں۔ Continue to rise in the Middle East. It is time for friends and family of active duty military to take action. Now is the time to reach out to your family members' chain of command all the way to the top at the Pentagon and tell them no war with Iran. Let them know you do not want your family member being sent to die for Israel. For 20 months we have witnessed the genocide of the Palestinian people by the Israeli occupation. جی ناظرین، آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہی ہیں جو پینٹاگون کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں، اپنے فوجیوں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کسی صورت بھی جو ہے ایران کے ساتھ یہ جو جنگ مول لینا چاہ رہے ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ، اس کا حصہ مت بنے۔ آپ کی جانیں قیمتی ہیں، آپ اپنے بچوں کے سروں پر رہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کی جنگ میں کودنے کی، کیونکہ ہم نے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ 2 سال سے غزہ میں جیناسائیڈ کر رہا ہے۔ انہوں نے جیناسائیڈ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب امریکہ کے اندر سے ان کی ایک آفیسر جو ہیں
وہ اس طرح آواز اٹھا رہی ہیں، اور یہی میسج دنیا کے باقی حصوں سے بھی آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اسرائیل نے شروع کیا، بدماشی کی، اور اس بدماشی اور جو ظلم انہوں نے غزہ میں کیا ہے، اس کے بعد اسرائیل کو اس وقت کہیں سے بھی حمایت جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے۔ دوسرا، جو اس وقت فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کو فی الفور جو ہے تمام اپنے جو حملے ہیں وہ روک لینے چاہیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ بات چیت سے چیزوں کو حل کیا جا سکے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی نیوکلیئر سائٹ کے اوپر یا فوجی اڈوں کے اوپر اگر آپ حملہ کر رہے ہیں تو وہ آپ جاری رکھیں، لیکن ٹی وی اسٹیشن کے اوپر، لوگوں کے گھروں کے اوپر، آبادی کے اوپر یہ جو حملے آپ کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے، اس کو آپ کو روکنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر جو ہے یہ تل ابیب کی ہے، جہاں پر تقریباً جو ایران نے بمباری کی ہے پچھلے 5-6 روز کے اندر، وہاں پہ درجنوں بلڈنگیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، لیکن ان درجنوں بلڈنگوں کے ساتھ تقریباً 20 کے قریب جو اسرائیل کی اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ خود یہ اناؤنس کر رہی ہے کہ 20 ایسی بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں جو رہنے کے قابل نہیں ہیں، وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں۔ اب ان کو اسرائیل جو ہے وہ خود گرائے گا، اور مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ جیسے ویسٹ بینک کے اندر اسرائیل کے لوگ، وہاں ویسٹ بینک کے جو لوگ تھے فلسطینی، ان کو کہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر گراؤ۔ اللہ تعالیٰ الحق ہے، اور آج وہ دن آ گیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بلڈنگیں گرائیں گے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیل کی جو سیٹلائٹ امیج ہیں انہوں نے ان کو بلر کر دیا ہے پورے سے۔ ایک تو انہوں نے ویسے ہی پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بھی میڈیا کے اوپر جو خبر چھپے گی، جو ان کے مین میڈیا ہے، اس کے اوپر بھی جو بھی رپورٹ چلنی ہے پہلے وہ وہاں کی جو اتھارٹی ہے وہ چیک کرے گی، اور اگر اس میں کوئی ایسا مواد ہوگا اس کو نکال دیا جائے گا اور پھر وہ رپورٹ چلے گی۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو مار پٹ رہی ہے، ایک ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن دوسرا ہے ماننا نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اپنا اتنا بڑا ایک امیج بنایا ہوا تھا، اپنے آپ کو اتنی بلا بتاتے تھے کہ اسرائیل کے پاس یہ ٹیکنالوجی، اسرائیل کے پاس وہ ٹیکنالوجی، اسرائیل یہ کر دے گا، اسرائیل وہ کر دے گا۔ اب جب مار پٹ رہی ہے اور تباہی ہو رہی ہے تو اس کو چھپانے کے لیے اپنے ہی لوگوں، اپنے ہی جرنلسٹ کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور سیٹلائٹ کے اوپر بھی چیزوں کو بلر کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ جنگ کون جیت رہا ہے اور جنگ کون ہار رہا ہے۔ دیکھیں، یہ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کے بعد جو اسلحہ ہے یا اس کے جو ریسورسز ہیں، جو کچھ اس کے پاس ہے، امریکہ کی بیک ہے، یہ سارا کچھ تو ہے، لیکن وہ ہمت اور جگرا نہیں ہے جو ایرانیوں کے پاس ہے۔ کیونکہ ایرانیوں نے، آپ کو میں ایرانیوں کی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ اسرائیل نے اپنے نیبرز میں کوئی ایسا ملک نہیں چھوڑا جس کے اوپر اس نے جنگ مسلط نہیں کی، جس کے اندر اس نے جا کے پنگا نہیں لیا، لیکن ایران نے پچھلے 100 سال میں کسی بھی ملک کے اوپر کوئی جنگ مسلط نہیں کی، کسی پہ کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہ حملہ بھی اسرائیل نے کیا ہے، اسی لیے ایرانی اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد بہت ساری چہ منگوائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی ملاقات کے بعد صحافیوں سے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر انہوں نے 2-3 جو جملے بولے ہیں، انہوں نے ایک جو ہے وہ ابہام جو ہے وہ کریٹ کر دیا ہے۔ اب پہلا جملہ انہوں نے یہ کہا کہ جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر، انہوں نے کہا کہ وہ ایران کو بہت بہتر جانتے ہیں۔ یہ جملہ تو ان کا اس طرح انہوں نے بولا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے میرے ساتھ متفق کیا ہے، ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں یا ہم دونوں ایگری ہیں۔ اب کس بات پہ ایگری ہیں، وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو زیادہ کوئی کچھ جانتا نہیں ہے، لیکن اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ چلیں ہم اس وقت جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں وہ خود بتا سکتے ہیں یا وہ خود کہیں گے کہ ان کی کیا بات ہوئی ہے، اگر وہ بتانا چاہیں گے اس کو ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن ہم ایک اندازے کے مطابق اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایران کے اوپر ہر طرح کا پریشر ڈال رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ خطرناک ٹویٹس کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، ایران کو فنا تباہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے، ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے قتل کی باتیں کرتا ہے کہ ہم مار سکتے ہیں، ہم نہیں ماریں گے،
ابھی میں نے منع کر دیا ہے، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ہمارے فیلڈ مارشل وہاں پر تھے اور ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی بات ہوئی ہے تو پھر آپ خود سوچ لیں یا خود دیکھ لیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی اچھی بات یا پازیٹیو بات کی توقع کی جا سکتی ہے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر سے یہ ریکویسٹ کی ہو کہ آپ ایران کے قریب ہیں، آپ ہمسائے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں یا ان سے بات کریں اور کوئی برج کا مسئلہ جو ہے یا بیچ میں برج بننے کی کوشش کریں اور چیزوں کو سولو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سارے ابہام ہیں، لیکن اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک الگ سی بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ فسٹ بائی امجد چودھری۔